Assalamu alaikum. My name is Dr. Abdul Yazdani. The world has fought many wars, some great ones and some smaller ones. But the casualty has always been humanity. Who has won and who has lost? Only history will tell. दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपाहज हुए और ज़ख्मी हुए। इसी तरीके से पहली जंग अजीम में भी बेतहाशा नुकसान हुए। छोटी जंगों में फॉकलैंड वॉर लड़ी गई, जिसमें अर्जेंटीना ने एग्रेस किया और ब्रिटेन ने रिटेलिएट किया। उस जंग में भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 3 जंगें आपस में लड़ चुके हैं और उसमें भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। So are we heading towards another war between both these countries? We will discuss this today, but before we begin, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get our latest videos. And let's begin our program, The Perspective. Welcome back. Are India and Pakistan heading towards another war? And if so, who's going to win the war? What is going to be the outcome? And what are the factors that are going to determine who is going to be more superior than the other? To discuss this, we have invited to our studios Vice Admiral Sayyid Arifullah Hussaini, retired, to give us a perspective on what's going to happen if such a war does break out. Admiral Saab, welcome back to our studio. Are India Pakistan heading towards yet another war? Because पिछली जो जंगें लड़ी हमने, उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल फ़र्क था. Probably we were armed to the teeth but with conventional warfare. But this time it is going to be very, very non-conventional. If it's going to go there or not, ये तो हमें नहीं पता. But at least we are armed non-conventionally. Is it true that anyone can be victorious? And if so, what is going to be the outcome of this war? जी हाँ, देखें, इंडिया और पाकिस्तान जो है मसले कश्मीर पर या कश्मीर की वजह से हालत जंग में ही है। और 21वीं सदी में जंग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, बहुत तब्दील हो चुकी है। अब वो रिवायती जंग नहीं है जो 65 में हुई या 71 में हुई या उससे पहले जो जंगें होती थी। फिर दोनों मुल्क जो हैं वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और विद द हैंगओवर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जंग एक नए डायमेंशन में चली जाती है। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों हाइब्रिड वॉर में इस वक्त इंगेज्ड हैं। उसका चाहे हम एहसास करें या ऐलान करें या न करें, उमूमन ऐसी जंग का ऐलान नहीं किया जाता, बट हाइब्रिड वॉर हो रही है। और हाइब्रिड वॉर वो वॉर है जिससे पाकिस्तान के तमाम अवाम ने मिल के लड़ना है। इसमें जो कौम मुत्तहिद है वही जीतेगी और जो कौम के पास एक आला नज़्ब ऐन है वो जीतेगी, क्योंकि ये जंग है आज़ादी कश्मीर के लिए और आज़ादी कश्मीर जो है एक इंसानियत का मसला है। तो इस जंग का विक्टर होगा। इस जंग का विक्टर ये होगा कि कश्मीर आज़ाद होगा, क्योंकि कश्मीर आज़ाद हुए बगैर रह नहीं सकता। ये एक फितरी तकाज़ा है। जब कोई कौम डिसाइड कर ले कि हमने आज़ाद होना है और वो आज़ादी के खूगर हो जाएं, तो बावजूद इसके कि आप कुछ भी कर लें उनको आप रोक नहीं सकते। तो तारीख़ इसकी गवाह है कि इस जंग में कश्मीरी जीतेंगे, पाकिस्तानी जीतेंगे। और कश्मीरी जो चाह रहे हैं कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब इस जंग की शिद्दत कितनी होती है, इस जंग में कितना नुकसान हिंदुस्तान अपना करना चाहता है और इंसानियत का करना चाहता है, ये उनकी सोच है। चुनांचे अगर वो जल्द ही जो तकाज़े हैं वक्त के और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लें और सेटल कर लें, तो शायद उनको ज़्यादा बेहतर आउटकम मिल जाए। वरना वो शिकस्त खुर्दा होंगे और उस शिकस्त में फिर हिंदुस्तान एक नहीं रह सकेगा, हिंदुस्तान रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। एडमिरल साहब, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ और मेरे ख्याल में हमारे ऑडियंस भी समझना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जब आप ये वीडियो देखें तो बहुत ही न्यूट्रली इसको देखें। हम किसी एक मुल्क का बयानिया देना नहीं चाह रहे, हम एक ऐसा बयानिया डेवलप करना चाह रहे हैं जो पर्सपेक्टिव देना चाह रहे हैं कि आप खुद रिसर्च करें और समझें और देखें कि क्या सच है क्या गलत है। वी आर गिविंग यू अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। यू हैव हर्ड मेनी साइड्स ऑफ द स्टोरी इन द पास्ट,
you will continue to hear many other sides. But ہماری کوشش ہے کہ we give you a side of the story that you can build on and you can research on. So by abrogating the various sections of 35A and دوسرا جو section ہے 60 35 الفا and 370 اور 35 الفا جو ان کا کارنر سٹون تھا کشمیروں سے الحاق کا، سو کالڈ الحاق کا، ایکسیشن ٹریٹی کا، اس کو ایبروگیٹ کر کے haven't they accelerated the process of getting into a war? I mean, is Pakistan being pushed into a war situation which apparently Pakistan is not very willing to fight? I mean, ہم لڑنا تو نہیں چاہتے، ہم ایک پیسفل نیشن ہے، اور آپ نے ایک دفعہ ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز بھی اس کنڈیشن پہ گئے کہ ہمیں لگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایسا ادارہ بنا ہے جو ڈسپیوٹ حل کرے گا، اور اس امید پہ گئے. سو ہم شاید جنگ لڑنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوئے بھی نہیں لڑنا چاہتے فار دی کاز آف پیس. بٹ isn't this entire activity propelling us and pushing us towards a war? دیکھیں we are sucked into war. Both the countries have already been sucked into a war. This is a war. It's a hybrid war. It's going on. It's going on. Whether you accept it or not. لیکن اب فارملی آپ ڈکلیئر کریں وار یا نہ کریں، مگر وہ ہائبرڈ وار تو از آن. اور ہائبرڈ وار جو ہے وہ صرف فوج نہیں لڑتی، وہ پوری نیشن لڑتی ہے. آج کے تناظر میں کیا پاکستانی قوم زیادہ متحد ہے یا ہندوستان والے زیادہ متحد ہیں؟ دیکھیں 370 کے ایبروگیشن سے اور 35 الفا سے ہندوستان میں خود ڈویژن ہو گیا، بیکاز اس کی ایبروگیشن جو ہے یہ ایک کھلا ثبوت ہے کہ ہندوستان شکست خوردہ ہو گیا ہے. جو جدوجہد آزادی ہے وہ ایک ایسی فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے، ایک فیز میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں پر ان کو بہت ظالمانہ اقدامات لینے پڑ رہے ہیں، مگر ان ظالمانہ اقدامات سے وہ کشمیریوں کی جذبہ حریت کو پامال نہیں کر سکتے، اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ اس ظلم اور بربریت کی وجہ سے وہ جد و جہد کا عزم ان کا اور بڑھ رہا ہے. اور یہ دیکھیں وار جو ہے نا، اٹس کلیش آف ول. واٹ آر انڈین فورسز فائٹنگ فار؟ واٹ آر دے فائٹنگ فار؟ What is the long-term objective? What is the long-term objective? For a common آخر دیکھیں وہ جو کامن انڈین سولجر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سوچتا ہے وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے. گو کہ جو اکسایا جاتا ہے اس کو اس کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ پیلٹ گن کا بھی استعمال کر رہا ہے، مگر اس کے بعد پھر وہ خودکشی بھی کرتا ہے. It's unfortunate, yes. It's unfortunate. تو وجہ یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ان ساری چیزوں کو، وہ کس لیے لڑ رہا ہے؟ مگر وہ جو پتھر لے کے فوج کو مار رہا ہے، جو حریت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے پاس ایک آبجیکٹو ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے وقار کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی قومی تشخص کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی تاریخ کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی ثقافت کے لیے لڑ رہا ہے. اس کے پاس ایک ایم ہے، آپ اس کو خاموش نہیں کر سکتے. اور آپ ہندوستان کے لوگوں کو بڑا موقع ملا، 70 سال کا موقع ملا، وہ کشمیریوں کو اسیملیٹ کر سکتے تھے مگر نہیں کر سکے. وہ مسلمانوں کو اسیملیٹ نہیں کر سکے، وہ بدھ مت کے لوگوں کو اسیملیٹ نہیں کر سکے، وہ سکھوں کو اسیملیٹ نہیں کر سکے. تو اٹس اے فریکچرڈ سوسائٹی. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اکثر جو ہے لوگ جنگ کا آج کل نام سن کے کہتے ہیں نہیں جی جنگ کی تو بات ہی نہ کرو. حقیقت پسندانہ وہ یہ ہے کہ جنگ تو ہو رہی ہے، اور یہ جنگ ایسی ہے کہ اس میں فاتح بھی ہوگا اور شکست خوردہ قوم بھی ہوگی، اور شکست خوردہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب سی سینٹیمنٹ ہے ایڈمرل صاحب. میں نے پچھلے دنوں کہیں کسی کے گھر بیٹھا ہوا تھا، اور بلکہ تقریب میں تھا، دعوت میں تھا، کسی کے یہاں کھانا ہو رہا تھا، اور ایسے ذکر نکلا تو ایک خاتون جو کہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار لگ رہی تھی مجھے، تو ذکر نکلا ہندوستان پاکستان جنگ وغیرہ کا. تو کسی نے کہا کہ یار وہ انڈین سائڈ کے اوپر وہ شیلنگ ہوئی تو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور اتنے انڈین سولجرز مارے گئے.
تو انہوں نے افسوس کا اظہار دونوں کے لیے کیا. انہوں نے کہا وہ بھی تو کسی کی بیٹا تھا, وہ بھی تو کسی کا وہ تھا, اولاد تھی, اور یہ تھا. تو مجھے یہ لگا کہ ہمارے یہاں جو سینسٹیوٹی آف ہیومینٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. وی ڈونٹ ٹیک انڈینس یا ہمارے لوگ انڈینس کو ایز اے سولجر نہیں لیتے, ہیومن بینگ دیکھیں لیتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ انڈیا پاکستان کی مختلف جنگ ہوئی ہیں, اور اس جنگ میں دونوں ملکوں کی فوجوں نے رواداری کا ثبوت دیا ہے, اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کی جتنی کلازز ہیں ان کو فالو کیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے دونوں ملکوں کی فوج میں کہ وی ابائڈ بائی دی رولز کسی حد تک. مگر پچھلے چند سالوں میں, یعنی پچھلے 10 سال میں بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے انڈین سوسائٹی میں. فرام اے سیکولر نیشن اسٹیٹ, انڈین سوسائٹی ہیز ٹرنڈ انٹو اے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ آف ہندوتوا. اور آر ایس ایس کا جو کلچر ہے وہ سیپ کر گیا ہے ان کی سول سروس میں, ان کی آرم فورسز میں, ان کی پولیس میں, اور ہر جگہ. اینڈ دس ہیز بیسیکلی بروکن دی اوریجنل کلچر آف انڈیا وچ از کوائٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اور ہمارا ایک کلچرل لنکیج بھی ہے. تو ہم ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں یا وہاں کے عوام کے خلاف نہیں ہیں, مگر جو جنونیت اس وقت ہندوستان پہ چھائی ہوئی ہے, جو سوچ جو ہندوستان کی گورنمنٹ پہ چھائی ہوئی ہے, مودی گورنمنٹ پہ چھائی ہوئی ہے, اور جو آر ایس ایس ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے جو تذکرہ کیا اور بڑا صحیح کیا, اور پوری دنیا کو انہوں نے آگاہ کیا کہ دیکھیں ہندوتوا نیزیزم کی طرح ہے, اور مودی صاحب جو ہیں وہ ہٹلر بن رہے ہیں. اگر ان کو آج روکا نہیں گیا تو اس کا نقصان صرف پاکستان کو نہیں ہوگا, سب سے بڑھ کے نقصان تو ہندوستان کو ہوگا, کیونکہ ہٹلر نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہندوستان کو پہنچایا, جرمنی کو. جی جرمنی کو پہنچایا. تو اسی طرح مودی صاحب بھی سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو پہنچائیں گے, اور پوری دنیا سفر کرے گی. تو جو سوچ آر ایس ایس یا مودی صاحب کی جنرل ہے, ظاہر ہے ون مودی از گون ٹو بی گیٹ مینی مودیز, اینڈ آفٹر ایون ہی لیوز واٹ ایور دا ریزن میں بی, بیکاز آف کورس ہر آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. تو جب وہ ہٹیں گے تو کئی اور مودی اپنے پیچھے ایسے چھوڑ جائیں گے جو میرے خیال میں ہندوستان کے عوام پہ مظالم ڈالے ہوں گے, جو ہم نظر آتا ہے. جی ہاں بالکل. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں نہیں, کافی پہلے 3-4 سال پرانی ہے, کہ جب کوئی دکھا رہے تھے کہ کوئی ارتھ کوئک تھا یا کچھ تھا, اور ایک چھت کولیپس کر گئی, اور نیچے سے اندر سے آواز آ رہی تھی بچاؤ بچاؤ کشمیر میں. اور انڈین سولجرز جو ہیں انہوں نے کہا بچاتے ہیں آواز لگاؤ, اور پھر اوپر سے جیسے انہوں نے آواز کو زیرو ڈاؤن کیا تو دے اسٹارٹیڈ فائرنگ انڈسکریمنیٹلی ان سائڈ دیٹ ریکیج, اینڈ اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی, اینڈ دے ور شوٹنگ پیپل ہو ور ٹریپڈ ان سائڈ اے ریکیج. آئی مین واٹ کائنڈ آف فوج یا ہیومن بینگ اور ہیومینٹی ڈز دس. دیکھیں یہ تو ہماری طرف سے بڑی سستی ہے کہ انڈین وار کرائمز کا ڈوزیئر بننا چاہیے. شاید وہ آج اس دباؤ میں کہ ہندوستان ایک بہت بڑی اکانومی ہے, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو اپیز دیم, وہ چیز شاید ہماری سنی نہیں جا رہی ہے. مگر اس ڈوزیئر کو بنا کر اس کو ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ون ڈے جسٹس ول بی ڈن. یعنی کشمیر میں جو ہیومن اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, جو ظلم بربریت وہاں ہو رہا ہے, وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور ہمیں پوری دنیا کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا, اور یہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ پورے ہندوستان میں ہو سکتا ہے, اور بہت جگہوں پہ تو بہت مائکرو لیول پر ہو بھی رہا ہے. جی ہاں, اور ہو بھی رہا ہے. لنچنگ کو آپ دیکھ لیں, اور کرسچنس کے خلاف. تو آپ یہ دیکھیں کہ دیر از اے میڈنس پریویلنگ ان دیٹ سوسائٹی, اور وہ بڑی ویزیبل ہے اور سین. آج ہم جو ہے وہ ہندوستان کے جو امن پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں. ہمیں احساس ہے کہ وہ کس چیز کا شکار ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں. تو یہ جنگ جو ہے وہ اب دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ جنگ فوکس ہے اگینسٹ دی
ہندوتوا این ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ سوچ کے خلاف. اور ہم ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ جیت چکے ہیں. ہمارے ملک میں ٹیررزم ہوا اور اس ٹیررزم کی اس سوچ کو ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے. تو ہماری قوم نے قربانیاں بہت دی ہیں اور آگے بھی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی قوم کا جو عزم خصوصاً بالخصوص پچھلے چند ماہ میں اور 14 اگست پر اور 6 ستمبر پر جو پاکستان کے عوام نے ایگزبٹ کیا ہے اور ان کی جو تیاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے ہائبرڈ وار جس میں ہم انگیج ہیں، اس ہائبرڈ وار کے نتیجے میں کشمیر بھی آزاد ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے عوام کو بھی احساس ہوگا. ہم ان کی مدد کو حاضر ہیں اور وہ آر ایس ایس کو، ہندوتوا کو اور مودی کو شکست دیں گے. We also want to see a prosperous region and of course جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں، ایک سوچ کے خلاف ہے اور struggle is more likely the thing that we are going through. بہت سارے لوگ جب پلوامہ کا بھی انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ان کی ایڈونچرزم جو بھی ہوئی، بارڈر پہ کلیش ہوا، ایئر فورس آئی اور ہم نے جو کچھ کیا، اس کے بعد کچھ سین وائسز بھی انڈیا میں اٹھی اور وہ ظاہر نان مسلم وائسز تھیں، ہندو وائسز تھیں، جس میں پوری اور بھی کئی لوگ آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا میڈنس ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کے ہی خلاف کچھ لوگوں نے جا کے بہت زیادہ ان کو شن کیا، سینسر کیا اور ایک نئی ایک پیدا کی، ایک ایوالو ہو رہا ہے سسٹم. جیسے آپ نے کہا موسولینی اور ہٹلر والا جو تھاٹ پروسیس ہے کہ یار ہاؤ ڈے یو ٹاک ناٹ ان آور فیور، مگر وہ نیوٹرل بھی تھے تو انہوں نے ان کو ایز اے ٹریٹر ٹریٹ کیا. میں نے سنا ایک جگہ ٹی وی پہ ہی، کبھی ہمیں تو آپ پتہ انڈین چینلز اتنا نہیں دیکھتے نیوز چینلز، مگر اس پہ ایک نیوز چینل پہ آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو پاکستان سے اتنا پیار ہے تو آپ چلے جائیے پاکستان، یہاں کیا کر رہے ہیں. اور دا وے دے اسکریم آن دا ٹیلی ویژن ایز ایف یو نو از اے شاؤٹ میچ. اور وہ کہتے ہیں ہاں میں چلا جاؤں گا پاکستان میں، اور میرے خیال میں اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا. دیٹس another controversy and conspiracy theory that is there. بٹ انڈیا میں جنرلی ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ اگر آپ سینٹی کی بات کریں تو آپ ہندوستان سے غداری کر رہے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو بیش پاکستان ٹو بی اے ٹرو انڈین. حالانکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بیشنگ کرنی ضروری نہیں ہے ٹو بی اے پیٹریوٹک اینڈ وی ریسپیکٹ پیپل ہو آر پیٹریوٹک ٹو their country. Every person individual should be patriotic to their own country. That is true. But you cannot ask somebody to bash somebody else in order to prove his or her patriotism. ابھی آپ نے دیکھا انورتی رائے اور بہت سارے لوگ جرنلسٹ بھی بول رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے، نہ آپ کشمیر جا سکتے ہیں، نہ کیا ہوگا آؤٹ کم. الٹیمیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ مظالم کے ایک وہ بڑھ گئے، تھریش ہولڈ بڑھ گیا، تو کیا آپ روک پائیں گے عوام کو انٹروین کرنے سے؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. اب یہ دیکھیں ایک پرپیچول کرفیو ہے اور یہ پرپیچول کرفیو کتنے عرصے رہے گا. دی ریزیلینس وچ کشمیریز ہیو شون از ایکسٹراڈنری، اٹ از فینومینل. مطلب ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اتنا لمبا کرفیو سسٹین کریں لوگ اور پھر بھی ان کا عزم برقرار رہے. تو آپ اس سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. جب آپ کرفیو ختم کریں گے تو بلڈ بات ہوگی، بلڈ بات ہوگی تو پھر انڈیا ول گیٹ ایکسپوزڈ. پاکستان ول ہیو ٹو انٹروین. ایون if Pakistan government abstain from any intervention, the people of Pakistan are going to move. You think you can hold back the people of Pakistan? Very difficult in this condition. Under the conditions, دیکھیں اب تو جو کوئی بھی ہو، ہاں مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری اکیلے ہیں تو ایسا نہیں ہے. کشمیر ہمارا ہے، پاکستان کا حصہ ہے. آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، کشمیر کا ایک بڑا علاقہ ہمارے پاس ہے. وہاں جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار وہاں پر ہیں جن سے ان کا ملنا ملانا ہے، جن سے ان کے روابط ہیں، سب کچھ ہے، رشتہ داریاں ہیں. اور پھر یہ کہ پاکستان کا ہر آدمی جو ہے وہ کشمیر سے ایک محبت رکھتا ہے. تو جب کشمیر میں اٹراسٹیز ہوں گی تو اس وقت ہم روک نہیں سکیں گے.
تو ایک تو سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کود پڑے گی، اور اگر جو ہے جد و جہد آزادی کامیاب ہوتی ہے اور کشمیر آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اسی پالیسی پہ کمر بند رہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ فریکچر ہو رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. Most unfortunate, and this is مگر وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. دیکھیں جب بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے کوئی ریجن یا کوئی خطہ تو اس کا اسپل اوور ہوتا ہے. تو absolutely. اینی ڈیسٹیبلائزیشن آف انڈیا از ناٹ گڈ فار اس اینڈ وی ڈونٹ وانٹ اٹ. But the مگر funny میں thing تو is کہ میں India believes in the other doctrine کہ destabilize پاکستان کو پتہ نہیں ان کو کیوں لگتا ہے کہ it's in their interest, which is it is not. کسی کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنا جو ہے نا وہ کسی اور کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا، اور ہم تو یہ نہیں چاہتے. اور مگر یہ کہ وہ اس پہ کمر بند ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بہت اعلانات کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم توڑ دیں گے، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. ان کو شاید احساس نہیں ہے، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اور سپرفیشل انٹرونشن سے چند بم بلاسٹ کرا دینا یا چند واقعات کو رونما کر دینا وہ تو ممکن ہوتا ہے، مگر کسی ملک کو اس طریقے سے زخم پہنچانا آسان نہیں ہے. Absolutely. So war is in nobody's interest. دنیا میں جب بھی جنگ ہوئی نقصان انسانیت کا ہوا، مگر جنگ کے اندر ایک ایگریسر ہوتا ہے اور دوسرے کو زبردستی جنگ میں گھسیٹا جاتا ہے. This is me signing off from The Perspective.